हेलो एंड वेलकम। मैं आज ज़रा हटके नहीं कहूँगा क्योंकि आज हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो उन्होंने प्रूव किया है कि वो बहुत ही हटके हो गए हैं, तो ये टाइटल हम वॉलंटरी सरेंडर भी कर सकते हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बहस चल रही है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर IMF के पास जा रहे हैं, फिर IMF से मिलने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर इंडोनेशिया भी चले गए। मगर आज जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई सहाफ़ती तंजीमों के जो एडिटर्स हैं और जो मालिकान हैं उनसे, तो खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये कहा कि शायद हमें IMF के पास ना जाना पड़े क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक से कुछ ना कुछ रकम का बंदोबस्त हो जाए। वाज़ेह है कि पाकिस्तान को एक ख़ासे बड़े डेफिसिट का सामना है, हमें अगले 2 साल में $20 बिलियन कम अज़ कम कर्ज़ा वापस करना है। और ख़्याल यही था कि पाकिस्तान जो अप्लाई करने जा रहा है, आज भी ख़बरें छपी हुई हैं, वो अब तक का सबसे बड़ा IMF का बेल आउट पैकेज होगा जिसकी मालियत 12 से 15 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही थी। मगर खान साहब ने आज कहा कि अगर हम गए भी लामहला अगर हमें, तो वो सबसे बहुत ही एक छोटा पैकेज होगा। अच्छा, IMF का जो मैंने स्टडी किया है वो ये था कि क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ले चुकी है तकरीबन कोई 6-7 बिलियन, तो अब उस पीरियड में इनके पास जो बचता है वो 8 बिलियन तक का कुशन है। यार देखो वो 8 रुपए की बात नहीं हो रही, वो बात खबर ये है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। खबर ये है कि खान साहब ने, आपको पता है पिछले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सहाफ़ियों से जो पहली बार वो मिले थे, उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर दोस्त ममालिक से नहीं मिली तो हमें IMF के पास जाना ना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज यूं गई, शाम को बल्कि दोपहर को ऐलान हुआ कि असद उमर जो वज़ीर ख़ज़ाना है मुबैना तौर पे मैं मुबैना तौर पे क्यों कह रहा हूं, मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा, वो जा रहे हैं IMF से बेल आउट पैकेज लेने इंडोनेशिया। अब वो इंडोनेशिया पहुंच गए, वीडियो मैसेज जारी किया था, वीडियो मैसेज हमने भी चलाया और उन्होंने बताया कि हम क्यों IMF के पास जा रहे हैं। मेड सेंस। फिर एक तस्वीर थी जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर से जो है मुलाकात लगार्ड जो है उनकी जो मुसाफा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी फिर खबर आई कि जी चाइना से जो हमारे माहदे हुए हैं उसकी तफसीलात में इंटरेस्टेड है IMF। इसका मतलब है कि अब कागजात डॉक्यूमेंटेशन के मरहले पे ये बात आ गई। फिर एक खबर आई कि IMF का एक वफ्द 7 नवंबर को पाकिस्तान आएगा ताकि ये जायज़ा ले सके कि क्या ज़रूरत है और कितना बड़ा पैकेज चाहिए। इसका मतलब है कि गाड़ी और आगे बढ़ गई। ठीक है, तो अब ये अंडरस्टूड था कि यार IMF का टीका तो लग गया है, दोस्त ममालिक ने बत्ती करा दी है। ठीक है, आज जो अचानक आउट ऑफ नोवेयर खान साहब ने ये जो कहा है कि हम अभी तक गौर कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक से अगर मदद ना मिली तो IMF के पास जाएंगे। इसके ये बयान सोचें क्यों दिया। अच्छा, या तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने जो पुराने नोट थे उनके वो सामने रख दिए तो उन्होंने जो है वो पढ़ दिए, असद उमर के पहले के नोट, या फिर ये है कि दोस्त ममालिक ने कोई जो है वो लाइन दी होगी कि यार समझो हम कोशिश तो कर रहे हैं, और उस लाइन को उन्होंने जो है वो एक लाइफ लाइन जान के ये कहा कि नहीं जी हमें अभी नहीं जा रहे। या तो अच्छा, या फिर अगर सऊदी अरब और चीन ने नहीं है तो दूसरा मेरे ज़हन में आ रहा है कि ब्राज़ील और कैमरून ने यकीन दहानी करा दी होगी कि भैया 10-10 अरब डॉलर हम दे देते हैं। कोई इस तरह की चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही हैं। अच्छा, जोक से ये भी हो सकता है कि कल खान साहब जो हैं जब ये इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा उनके कानों में पड़े कि सर ये क्या, ये इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, तो वो ये कहेंगे कि मैंने शायद अपने बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। लेकिन आप ये भी देखें कि हो सकता है कि उन्होंने जब ये कहा कि
ہمیں شاید جانا پڑے شاید نہ جانا پڑے. اب کیا ہے سن تو لینا, جو اسٹرینجنٹ کنڈیشنز آئی ایم ایف لگاتا ہے ہم سب کو پتا ہے. ابھی تو آیا ہی نہیں, ابھی تو راگ ہی نہیں شروع ہوا. تو کیا پہلی دفعہ تو یہ راگ نہیں چل رہا نا, ابھی تو لگائیں گے. یہ راگ آپ سن چکے ہیں کوک اسٹوڈیو کی طرح, اسے بھی جب وہ کنڈیشن لگائیں گے تب یہ بیان سچتا ہے نا. انڈونیشیا میں بات نہیں ہوئی ہوگی کنڈیشنز کے بارے میں. یار آپ بہت آگے نکل گئے, بہت آگے نکل گئے. ایک سیکنڈ, تھوڑا پیچھے آ جاؤ. یار آپ کو پتا ہے کہ میں بہت بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں. میں دنیا جانتی ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں نے کہا مان ہی لو ایک دفعہ یار. تو جب یہ پہلے یہ خبر آئی, ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. پہلے میں نے ٹویٹ دیکھی کس کی, محمد زبیر کی, ٹھیک ہے. ہمیں نے کہا محمد زبیر صاحب ظاہر ہے کہ سابق گورنر جو تھے اور پکے مسلم لیگی, رائٹ. تو میں نے کہا اسد عمر کے بھائی ہیں, وہ سبلنگ رائیولری بھی چل رہی ہوتی ہے نا تھوڑی بہت, وہ ہوتا ہے یار فیملیز میں. میں نے کہا یار یہ میں نہیں مانتا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر خان سیز کہ ہمیں شاید آئی ایم ایف نہ جانا پڑے. میں نے کہا یہ نہیں مانا, کہ ان کا چیک کر لیتے ہیں. لیکن اچھا پھر ٹکٹ چلے, ٹھیک ہے. پھر میں نے جیو کی خبر دیکھی, میں نے کہا لیکن یہ تو سارے ہیں پٹاری لفافہ خور. ہاں, یہ ان کی میں بات کیسے مانوں, کہاں ہوئی ہے یہ میٹنگ, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ پتا کریں. تو سی پی این ای کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی, اے پی این ایس, سی پی این ای اور پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہم نے کہا کہ یار کوئی, اب ہم بھی مطلب شاید اسی شعبے میں ہیں, رائٹ, اخبار اور براڈ کاسٹنگ کے کام میں ہے نا, تو کوئی نہ کوئی جاننے والا تو ہمارا ہوگا نا اس میٹنگ میں. اچھا یہ ایک بات, یہ جو چھوٹا سا ٹکر ہے اور جو چھوٹی سی 4 لائن کی سٹوری ہے پی ٹی وی پہ, یہ شاید کرسٹین لاگارڈ صاحبہ کے کانوں تک نہ پہنچے. لیکن پتہ کسی کانوں تک پہنچے گی, اسٹاک ایکسچینج, بازار. پوری فائنینشیل مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا یار. فائنینشیل مارکیٹ, کرنسی مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ, جو آج کل بیچاری اتنی بیمار ہے کہ اگر میں دوسرے کمرے میں چھینکوں گا نا اسے نمونیا ہوگا. آج ہی اس کی طبیعت سنبھلی ہے, اور آج وہ تھوڑی سی سنبھلی ہے, 1000 پوائنٹ واپس اس نے ریکور کیا, مطلب ڈر کر اس نے کمبل نیچے کیا ہے کہ یار مطلب باہر موسم تو صحیح ہے, میں نکل سکتی ہوں, اولے تو نہیں پڑ رہے, اور ایک دم دھڑوس. اب اگر کل لائنر ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے, اس پہ اسٹاک مارکیٹ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا, نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں آپ کی, اچھا اسٹاک مارکیٹ میں اور بھی بہت فیکٹرز ہیں, میں مانتا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی یہ نہیں کہنے کے لگے آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں, اسٹاک مارکیٹ, کرنسی مارکیٹ, ساری چیزیں ہمیشہ اور فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس. کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے, کنسسٹنسی سے, پالیسی کنسسٹنسی سے. اور مارکیٹ پاگل نہیں ہے یار, مارکیٹ کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آپ کھڈا کھودیں گے, تیل نکلے گا 20 بلین کا ہم بیچ دیں گے, نہیں, they know the reality یار, ٹھیک ہے. مارکیٹ کہاں ڈرتی ہے کہ ایک دن آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ایک دن دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر منی لانڈرنگ ہم سنبھال لیں تو ہم 50 ارب گھر بنا لیں گے, تیسرا بندہ بول رہا ہے کہ جی اگر آپ اس کی بندے کی سیٹ کے نیچے دیکھیں تو اس کے اندر 20 ارب ڈالر اس نے چھپائے ہوئے ہیں. یہ کیونکہ یہ اب مطلب, اور میں بہت بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینا چاہ رہا ہوں یار قسم سے, آئی سویئر ٹو یو, میں سب کو یار, پوری حکومت کو. لیکن یہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے 100 بندے کا قبیلہ ہے, 99 سردار ہیں اور ایک بندہ ہے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے. یار ایک مجھے تم یہ بتاؤ, رزاق داؤد, فواد چودھری, ڈاکٹر عشرت حسین, فرخ سلیم, شیخ رشید اور اسد عمر میں سے اصل میں فائنانس منسٹر کون ہے, وزیر خزانہ کون ہے؟ یہ ٹیکنیکلی تو اسد عمر ہی ہے, عمران خان لگ رہے ہیں. نہیں اب دیکھیں, اب اگین جس بندے کا کام ہے اس کو آپ کرنے دیں. یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی ہم 3 اور ریلوے کے انجن لا رہے ہیں, وہ شیخ رشید کرے یا فواد چودھری کرے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فائنانس میٹرز میں اگر یہ صرف ایک کام کر لیں کہ یار اونلی اسد عمر از آتھرائزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس, بیکاز یہ جو ہے نا یار, یہ بخار مارکیٹ کو پھر لگتا ہے. اسد عمر کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم نے اپروول دی ہے کہ میں آئی ایم ایف جاؤں. ظاہر ہے بالکل, اس میں ایگزیکٹ ورڈز تھے ان کے کہ پرائم منسٹر نے اپروول دی ہے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ کنڈیشنز آئیں گی تو ہم بیل آؤٹ پیکیج پارلیمنٹ میں بھی رکھیں گے آپ لوگوں کی. تو یہ اس بات کرنے کی آپ کو کوئی نہیں ہے یار, پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم. دیکھو میں یہ چھوٹی بات نہیں کروں گا کہ جی اچھا دھرنے کے دوران آپ کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, یار یہ سیاسی بیان ہے, دفع کرو. آپ کیا کہہ رہے ہیں سر, آپ پرائم منسٹر ہیں, پلیز پرائم منسٹر بنے, اینڈ پلیز نو دیٹ یور ورڈز ہیو این امپیکٹ. اچھا اب اگر کل مارکیٹ گرتی ہے نا باس, میں پہلے الزام نہیں لگا رہا تھا, کل مارکیٹ گرتی ہے تو ان پہ ٹھیک ہے,
اب بری باتیں ختم. اب میں تمہیں ایک لائن ون لائنر سناتا ہوں, اس کے بعد سیگمنٹ ختم ہو جائے. ایک بارات جا رہی تھی نا, تو ایک بندے نے پوچھا مبارک ہو کدھر جا رہے ہو, کہاں جا رہی ہے بارات؟ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے حیدرآباد چلی جائے. اچھا چلیں, سمجھ تو نہیں آئی لیکن بریک لے لیتے ہیں. باراتیوں کو بھی نہیں پتا تھا. شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا کہ اب یہ جوکس جو ہے نا, بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو 5 اکتوبر کو گرفتار ہو گئے تھے, نیب نے آشیانہ اسکیم میں گرفتار کیا تھا, آج وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئے اور نیشنل اسمبلی میں انہوں نے تقریر بھی کی. اس کے لیے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اسپیکر اسد قیصر نے جاری کیے اور کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر کے جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا ہو, مگر ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر کے جو ہے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہوں. ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا جب ان کی لگتی تھی تو وہ نہیں جاری کرتے تھے, اکثر ایسا ہوا ہے, خاص طور پہ خیر مشرف کے دور میں تو پھر بالکل ہی وہ تو آپ کو وہ تو انڈرسٹوڈ تھا. بہرحال دیٹس اے گڈ موو. اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا آج اپوزیشن کی, کیونکہ کال کے اوپر یہ کنوین ہوا تھا تو انہوں نے پورا موقع اپوزیشن کو ہی دیا, حالانکہ خاصی کرٹیسزم بھی ہوا ود ان فرام ٹریجری بینچز ایز ویل ایز سوشل میڈیا پہ یہ کس کا اسپیکر ہے, بٹ انہوں نے اس طرح کنڈکٹ کیا. اسپیکر امپارشل کسٹوڈین آف دی ہاؤس. پتہ ہے ان پر بہت تنقید کی گئی تھی جب یہ اسپیکر ان کو اناؤنس کیا کہ یہ, لیکن سو فار ہی ہیز کنڈکٹڈ ہمسیلف ویل. مطلب میری ناقص رائے میں بہت امپارشل, تو ویل ڈن اسد قیصر صاحب, ویری پروفیشنلی, ظاہر ہے جیسا حق ہوتا ہے. تو جناب شہباز شریف صاحب حسب معمول آئے تھے اور غصے میں ہی تھے, تو انہوں نے خاصی باتیں کی. جو نیب کا آشیانہ کیس اس پہ خاصی بات ہو چکی ہے. 1.5 گھنٹے تو نہیں کی, آدھے گھنٹے بعد اسد قیصر صاحب نے کہا کہ صاحب تھوڑا وائنڈ اپ کریں, تو انہوں نے کہا جی بس ایک بات اور, 1.5 گھنٹے تک. بہرحال لیکن یہ کہ جب وہ گرفتار ہوئے تھے خاصی باتیں ہوئی تھیں, پھر ان کی وائف کی ٹویٹس بھی آئی تھی کہ ان کو کمرے میں رکھا گیا ہے اور 10 فٹ کے, اور جس میں واش روم بھی نہیں ہے, اور ان کو بہرحال جو بھی تھا, تو ان کے اوپر جو الزام تھا اس کے اوپر بھی سوالات تھے کہ آیا اس کے بارے میں کیا ہے. تو انہوں نے آج الزامات کے جواب دیے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آن دا ریکارڈ آف دی اسمبلی کہہ رہا ہوں, آن اوتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں اس میں ایک بھی بات غلط کہوں تو میں یہاں نہیں رہوں گا, اگر میری ایک بھی بات پروف ہو جائے. تو کیا کہا انہوں نے, پہلے سن لیجئے. یہاں اسپیکر مجھ سے سوال کیا گیا اور اس کا نام تھا, اس کا نام ہے آفتاب. کہنے لگا کہ اینڈ کوٹ اینڈ کوٹ کہ یہ جو آشیانہ اقبال ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی کرپشن کا تو نہیں چارج, مگر چارج یہ ہے کہ آپ نے میجر کامران کیانی جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں فارمر چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی, آپ نے, اور وہ جو پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ ہے 1.5 ارب روپیہ, آپ نے میجر کامران کیانی کو یہ منصوبہ دلوانا چاہا سیاسی اثر ڈال کر, تاکہ آپ جنرل کیانی کو آپ خوش کر سکیں, پلیکیٹ کر سکیں. جناب اسپیکر, یہ ایک شدید وار تھا, ایک لغو اور بے بنیاد الزام کا. اب بتائیے کہ یہ الزام ہے کہ کرپشن نہیں ہے, لیکن آپ یو یوز یور پولیٹیکل مسل ٹو placate General Ashfaq Parvez Kiani by awarding this contract to Major Kamran Kiani. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات کتنی بے بنیاد اور یہ لغو ہے کہ جب میں گیا وہاں پہ وزٹ پہ تو وہاں پر ایک رسی, ایک چین کپی اور ایک ٹریکٹر ٹرالی
اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا جناب اسپیکر وہاں پر. اور اس کے اور میں نے کہا یہ کون شخص ہیں؟ ہی واز شیون ہیڈ. میں نے کہا یہ کون شخص ہیں؟ کہ جی یہ میجر کامران کیانی ہیں. میں نے ان کا کیا تعارف ہے؟ ان کو یہ اس پروجیکٹ کے ٹھیکیدار ہیں. ان کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے 35 یا 40 ارب روپے کا. میں نے کہا بھائی آپ کام کریں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پچھلی گورنمنٹ نے یہ ایوارڈ کیا تو آپ مکمل کریں. اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ گو انٹو دی کریڈینشلز آف دیٹ ایوارڈ کہ ان کو ایوارڈ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, وہ پچھلی گورنمنٹ جانے یا نیب جانے. میں نے ان کو سمجھایا جناب اسپیکر, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. جب میں نے دیکھا کہ ہی از ناٹ لسننگ ٹو ایون اے ویری فرینڈلی ایڈوائس, سر آئی کینسل دیٹ کانٹریکٹ دیر اینڈ دین. میں نے کینسل کر دیا وہ کانٹریکٹ. اچھا, اس میں میرے لیے خبر ہے کہ آشیانہ پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے ایوارڈ کیا تھا, پرویز الہی گورنمنٹ نے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کامران کیانی صاحب کا نام پہلی دفعہ اس میں سننے کو آیا. نیب نے جو کیس بنایا ہے, بلکہ انہوں نے کچھ اور بھی اس کیس کے بارے میں کہا تھا کہ جنرل کیانی نے کہا تھا کہ اگر یہ کامران ڈیلیور نہ کرے تو اس کا کانٹریکٹ آپ ختم کر دیجئے گا. تو جب میں نے ختم کر دیا تو جنرل صاحب نے مجھ سے ایک بار بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیا. یہ بھی شہباز شریف نے کہا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی نیب کا دوسرا الزام ہے وہ یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی چائنا میں املاک اور سرمایہ کاری ہے. چائنا اور ترکی میں املاک اور سرمایہ کاری ہے. پھر انہوں نے کہا جی اگر یہ الزام ثابت ہو جائے تو میں معافی مانگ کے پارلیمنٹ سے چلا جاؤں گا, میں سیاست سے چلا جاؤں گا, اور اگر یہ ثبوت نہیں دیتے تو پھر یہ صرف مجھ پہ نہیں چین اور ترکی جیسے دوستوں پہ بھی الزام اس کا آئے گا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ نیب نے پینترا بدل کے کہا کہ جی آپ نے اپنے اثاثے بے نامی اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے یہ وہ الزامات ہیں جو پہلے میں کنٹینر پہ سن چکا ہوں, ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں جو اب نیب کی زبانی سن رہا ہوں. اچھا, عمران خان نے بقول ان کے پچھلے سال کہا تھا کہ جی 10 ارب روپے شہباز شریف نے ایک بندے کے تھرو مجھے آفر کیے اگر میں پاناما کیس سے جو ہے وہ الگ ہو جاؤں. انہوں نے شہباز شریف کہہ رہے ہیں میں نے تب سے اسے لیگل نوٹس بھیجا ہوا ہے, آج تک ان کے وکیل کی طرف سے کوئی جواب نہیں. چائنا کے جو کانٹریکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی عمران خان نے کہا تھا, اس پہ بھی انہوں نے سو کیا تھا. اب نیب کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم واٹر, اور خاص طور پہ پاناما میں کے کیس میں جو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے بعد اگر اس طرح کے کیسز آپ ہاف بیک بنائیں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹا ہے یا, لیکن اگر ہاف بیک آپ کیسز بنائیں گے تو یہی ہوگا. اور پلیز گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے وزیر قانون کو, وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ریفارم کرتے ہیں نیب لاء کو, پلیز ڈو اٹ ایز ارلی ایز پاسبل. نیب ایک سیاسی انتقام کا ٹول ہے جو کہ نواز شریف نے شروع کیا 1997 میں. دیکھو یار, پھر تو میں یہ بحث اس پہ آ جاؤں گا کہ زرداری حکومت نے نیب کے قوانین میں کیوں نہیں دیکھیں آپ کو نیب یا نیب کی طرح کے ادارے کی شدید ضرورت ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو نہیں ہے بھائی, یار نیب کی طرح کے ادارے جو حکومت وقت ہوتی ہے اسے ضرورت ہوتی ہے. وائٹ کالر کرائم جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تب آپ ہوتی ہے نا, جب آپ حکومت ہوتے تب ہوتی ہے. میں نے کہا نیب یا نیب کی طرح کے ادارے کی میننگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن. آپ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, ضرار ایک کے اوپر ایک ادارہ, اس کے اوپر ایک ادارہ. اچھا جی, نیب غلط ادارہ ہے نا تو پھر سب کے لیے غلط ادارہ ہے, بیٹھ کے کر لیں. لیکن جب آپ پاور میں ہوتے ہیں پھر آپ کو نیب اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے, وقفہ لے لیں. کم بیک جی. اب سیاست پر بہت باتیں ہو گئی, قسم سر میں درد ہو گئی ہے بات کر کر کے. اب ہم بات کریں گے تعلیم پر, اور اس کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ہمارے جو آج کی جو خصوصی مہمان ہیں شو کے اس حصے کے لیے, وہ ہیں عمر سیف صاحب جو ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. ان کا تعلیم کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ آپ عمر سیف کے بارے میں, سیف صاحب کے بارے میں جانتے ہوں گے. بہت لمبی سی وی ہے, میں پوری نہیں پڑھ سکتا, لیکن مختصر انداز میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, ایکیڈیمک ہیں. پچھلی حکومت میں انہوں نے کافی پروجیکٹس بھی لانچ کیے ہیں. 2 بڑی انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگین آئی ٹی بیسڈ. ایک تو کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈس,
یہ ان کے دور میں ہی وہ کام شروع ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ بہت بڑا کام ہے باس. دوسرا کہ ڈینگی, آپ کو پتا ہے ڈینگی ہمیشہ پاکستان میں کافی سالوں سے ایک ایپیڈیمک کی صورت میں ہی ہمارے سامنے آئی ہے. تو ایک اسمارٹ فون بیسڈ وارننگ سسٹم بھی بنایا تھا ڈینگی کے بارے میں, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں, اور خاص طور پر جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں کیونکہ اسمارٹ فون ہر بندے کے پاس ہے, یہ اب میتھڈ بہت استعمال کیا جا رہا ہے. تو تعلیم کے ساتھ عمر سیف صاحب کا کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی حال میں ہی انہوں نے ایک ایپ, موبائل ایپلیکیشن لانچ کی ہے جس کا نام ہے پنجاب ای لرن. اس سے پہلے ایک ویب سائٹ بھی ہوتی تھی, لیکن اب کل کی ہی بات ہے, یہ جو موبائل ایپلیکیشن ہے جو آپ اینڈرائڈ اور آئی او ایس پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہ بھی انہوں نے لانچ کیا. یہ کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, میرا خیال ہے ہم عمر سیف صاحب سے ہی سن لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ ای لرن کا کیا فائدہ ہے, یہ جو آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس کا ایگزیکٹلی مقصد کیا ہے؟ جی السلام علیکم زراعت, thank you for having me on your show. It really is a pleasure to be here and I'm a regular viewer of this show. It's an interesting show. Thank you sir. Just to complete what you just said initially, کہ ہمارا جو لینڈ ریونیو کا سسٹم ہے پنجاب میں وہ تقریباً سبھی ڈیجیٹائزڈ ہے. پنجاب میں 55 ملین 5 کروڑ 50 لاکھ دیہی اراضی کے جو مالکان ہیں ان کا ریکارڈ ڈیجیٹائزڈ ہے, اور اس نظام کے تحت ابھی تک تقریباً 25 لاکھ فردیں ایشو ہو چکی ہیں اور تقریباً 11 لاکھ لینڈ کے انتقال اس نظام کے تحت ہو چکے ہیں. ہر روز تقریباً 13,000 ٹرانزیکشنز اب اس سسٹم کے تحت ہو رہی ہیں. یہ 151 سینٹرز پنجاب بھر میں بنے. تو پنجاب میں پٹواری کا رول فرد دینے میں یا زمین کی انتقال کرنے میں نہیں ہے. تو اب ای پٹواری, اسی طرح سے آپ نے ڈینگی کا, اسی طرح آپ نے ذکر کیا ڈینگی کے سسٹم کا, تو پنجاب میں ہم نے اس ایپیڈیمک پہ تقریباً پوری طرح قابو پا لیا ہے. اب تو دہلی کی گورنمنٹ نے بھی ہماری مدد مانگی اور پھر یہی ہم نے باقی پروونسز کو بھی ایکسٹینڈ کی ہے کہ کس طرح سے ایک نظام کے تحت ڈینگی کو ٹریک کیا جا سکتا ہے, کنٹین کیا جا سکتا ہے اور اوور ٹائم ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن آن ایجوکیشن, آج سے تقریباً 4 سال قبل ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا. شروع تو یہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم گورنمنٹ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں, کتابیں ہیں, ان کو لے کر فریلی آن لائن ان کی ڈیجیٹل ورژنز ڈال دیں کہ بچوں کو انتظار نہ کرنا پڑے نئے کسی ایڈیشن کا, وہ پیچھے نہ رہ جائیں ایٹسیٹرا. But what transpired after starting this project was کہ ہمیں یہ کتابیں تقریباً ری رائٹ کرنی پڑی. ایک تو ان میں غلطیاں تھیں, اس میں کافی اور معاملات تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ تقریباً پاکستان کی خان اکیڈمی بنا دیا اس طرح سے کہ وی پٹ ٹوگیدر اے ٹیم. اور بھی ہم نے اداروں کے ساتھ ایم او یوز بھی کیا, سبق فاؤنڈیشن, ہم نے خان اکیڈمی کے لیکچرز لے کے اردو میں ڈب کیا, اپنی ایک ٹیم کھڑی کی, اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا جس میں اس طرح کی ویڈیو لیکچرز, اینیمیشن, سیمولیشنز بنائی گئیں جو ان کتابوں کے ساتھ لنک ہو سکیں. تو اب 4 سال کے عرصے میں ہم نے سائنس اور میتھس کی 21 کتابیں 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک ڈیجیٹائز کی ہیں. ان میں 13,047 ویڈیو لیکچرز کو لنک کیا گیا ہے, 592 سیمولیشنز بنائی گئیں تاکہ اگر آپ کے پاس لیب میسر نہیں تو آپ یہ سیمولیشنز دیکھ لیں. 2100 آڈیو وائس اوورز کے لیکچرز ہیں کہ کتاب انگلش میں ہے لیکن آپ اردو میں کتاب کو سن سکتے ہیں. اور اسی طرح 1830 اینیمیشنز یا کارٹونز ان کتابوں کے اندر لنک کیے گئے. تو یہ اب سیلف کنٹینڈ لرننگ ریسورس ہے. یہ ویب سائٹ پہ بھی تھا اور ابھی تک لاکھوں لوگ ان ویب سائٹس کو وزٹ کر چکے ہیں, ہماری ای لرن کی ویب سائٹ کو. اور اب موبائل ایپ ہم نے 2 دن پہلے لانچ کی جیسے آپ نے ذکر کیا, اور ابھی تک 6,000 لوگ اس کو پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. سیکنڈ لارجسٹ کنٹری جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ سعودی عربیہ ہے. تو یہ پرابلی پاکستان کا ڈایاسپورا ایکسپیرٹس ہیں جو اپنے بچوں کے لیے, امریکہ کے بھی کچھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دس سیمز لائک اے تھنگ دیٹ کین ہیلپ اینڈ وی ہیو ایکچولی ڈن دس واز ڈن. ناؤ اٹ سارٹ آف سالوز 3 امپورٹنٹ پرابلمس فار اس. ایک بڑا پرابلم پاکستان کا یہ یکسر معیار تعلیم کا ہے. پنجاب کا ایجوکیشن سسٹم بہت بڑا ہے, اس میں 53,000 اسکول ہیں, 4 لاکھ ٹیچر ہیں, 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹوڈنٹس ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں.
तो अगर ये कोशिश की जाए कि क्लासरूम में जो इंटरेक्शन है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी का हो जाए, कि एक तरह की टीचिंग की जाए, एक क्वालिटी की टीचिंग की जाए, तो उसका हल यही है कि उनको प्री कैंड हाई क्वालिटी कंटेंट टीचर को दे दिया जाए ताकि वो उसी कंटेंट से पढ़ाए और फिर उसकी स्टूडेंट की और टीचर की जो इंटरेक्शन है उसको कोरियोग्राफ कर दिया जाए, स्क्रिप्ट कर दिया जाए। तो ये जब हम क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कराते हैं इस टेक्नोलॉजी को, जो हम तकरीबन 1 साल से अब करवा रहे हैं, उसमें हम टैबलेट लेके देते हैं टीचर को जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है, और एक 25 से 30 हज़ार रुपये की स्क्रीन क्लासरूम में लगाते हैं, और फिर ये टैबलेट उस स्क्रीन से जुड़ जाता है, लिंक हो जाता है, और उसके ऊपर फिर वो जो स्क्रिप्ट है वो ये कहता है कि आपने इतनी देर ये लेक्चर दिखाना है, फिर ये क्वेश्चंस पूछने हैं, इनके जवाबात इसी ऐप में लिखने हैं, फिर ये एनिमेशन दिखानी है, फिर ये सिमुलेशन दिखानी है। अब हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया 60 स्कूलों में शुरू किया 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। इससे मैथ्स के जो स्कोर है तकरीबन 120% इंप्रूव डबल हो जाते हैं, और जो साइंस के स्कोर्स हैं 52% इंप्रूव हो जाते हैं। ओवरऑल अबाउट 74% वी हैव सीन एन इंप्रूवमेंट। सो दिस सीम्स लाइक अ ग्रेट आउटकम ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट एक्चुअली ओनली कॉस्ट अबाउट 9 रुपीज़ पर मंथ पर स्टूडेंट। इसकी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की जब कंप्यूट करते हैं वो 9 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ आता है, बहुत क्वाइट अफोर्डेबल। हम आपके साथ बात करेंगे, वक्त हुआ है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो सवालात भी हैं हमारे, इसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सरबरा उमर सैफ साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम्स में जो मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कराया है, एजुकेशनल ऐप, वो उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उमर सैफ साहब, मैंने अभी पिछले हफ्ते ये ख़बर पढ़ी कि सिंगापुर में जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको बस्तों से निजात मिल गई है। एक टैबलेट है, उसी में सारा उनका कोर्स होता है, उसी में वो होमवर्क करते हैं, वो टैबलेट ले आते हैं, आराम से मज़े से घुमाते हुए स्कूल में रख के घर चले जाते हैं। मुझे जो यहाँ लाखों बच्चे सुबह नज़र आते हैं अपने वज़न से दुगने वज़न के बैग उठाए हुए, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों या सरकारी स्कूल के, मुझे ये बताइए कि ये जो टैबलेट सिस्टम है, आप उन्हें दरसी किताबों के बोझ से कब निजात दिला रहे हैं? ये बड़ा अजीब व गरीब मंजर होता है हर सुबह। जी, आपकी बात दुरुस्त है। वैसे दुनिया में कई ममालिक में ये 1 लैपटॉप पर चाइल्ड या 1 टैबलेट पर चाइल्ड के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, लेकिन द जूरी स्टिल आउट के इतने पैसे स्पेंड करके उसके नताइज क्या निकलते हैं। इस वक्त मेरी जो फोकस है वो ये है कि क्लासरूम में टीचर को टैबलेट के साथ हम उसको टैबलेट के साथ इक्विप करें कि वो टैबलेट से क्लासरूम में पढ़ा सके। अब क्योंकि हमने ऐप फ्रीली लॉन्च कर दिया, जो कंटेंट है वो तो कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट अपने टैबलेट पे इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन इस वक्त मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा कि हर बच्चे को टैबलेट ख़रीद के दे दिया जाए। पंजाब भर में 1 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर एडवोकेट कर रहा हूँ कि जो पंजाब में तकरीबन 21 से 22 हज़ार साइंस या मैथ के टीचर हैं जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको टैबलेट्स लेके दिए जो इन क्लासरूम्स में स्क्रीन्स लगाई जाएँ और उनका इंटरेक्शन स्क्रिप्ट कर दिया जाए। तो ये जब हमने एवेल्यूएट किया इसको, तो इससे लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और अगर आप जो फरमा रहे हैं कि दुनिया भर में बच्चे टैबलेट्स भी क्लासरूम से इस्तेमाल करते हैं, घर पे भी करते हैं, दुरुस्त बात है, लेकिन एज अ रिसर्चर, एज समवन हूज एक्चुअली स्पेंट अ लॉट टाइम लुकिंग एट दिस एंड नाउ evaluating this myself, तो ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ टैबलेट बच्चे को सिर्फ लेके दे दिया जाए तो उसके टेस्ट स्कोर्स इंप्रूव हो जाएं। इसके लिए ये तमाम इनेबलिंग इन्वायरमेंट चाहिए कि टेक्स्ट बुक्स को डिजिटाइज़ किया जाए, फिर क्लास में मैंडेट किया जाए कि उसी डिजिटल कंटेंट को पढ़ाया जाए, टीचर को इक्विप किया जाए कि उसकी टीचिंग उससे इम्प्रूव हो। ये सॉफ्टवेयर हमने अवेलेबल कर दिया, अगर पेरेंट्स घर पे भी इस्तेमाल करना चाहें बच्चों के लिए कि उनको ट्यूशन पर ना भेजें, खुद पढ़ा लें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो स्क्रिप्ट है जिससे टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी नो, ताकि टीचर एक फैसिलिटेटर बन जाए और हमें उस टीचर की कैपेसिटी पे इतना इन्हिसार ना करना पड़े क्लास में अच्छा पढ़ाने के लिए। तो आपकी बात दुरुस्त भी है, लेकिन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन कि 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को टैबलेट्स लेके दिए जाएं सरकारी स्कूल पंजाब के, लेकिन टीचर्स को जो कि 21 से 22 हज़ार हैं साइंस और मैथ्स के, उनको में से बहुत फ़ायदा होगा। उमर, लेकिन आपने क्योंकि बात की कि टीचर को दे दिया जाए, तो ये स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी तरफ भी कुछ वो है कि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अगर टीचर उस तरह से पढ़ा दे? महंगा काम है।
جی ونس اگین ایبسلیوٹلی آئی تھنک دیٹ اسپاٹ آن. یہ مہنگا کام ہے اس طرح سے کہ ایک اسمارٹ بورڈ اچھے والا تقریباً 10 لاکھ روپے تک آتا ہے, سستے سے سستا بھی تقریباً 1 لاکھ روپے کا آتا ہے, پھر ایک UPS بھی چاہیے, انٹرنیٹ بھی چاہیے. ہم کیونکہ بہت فوکسڈ ہیں کہ ایک پریکٹیکل انٹرونشن کی جائے اسکولس کے اندر جس کو میئر کیا جا سکے ان ٹرمز آف میئریبل امپیکٹ, اس میں ابھی تک جس پہ ہم ارائیو کیے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹیبلٹس ٹیچرز کو لے کے دیے جائیں, پھر وہ کلاس میں پڑھانے سے پہلے جب ریوائز کریں, ہم وہ ایپ ہے ان کو مانیٹر کرتے ہیں کتنی دفعہ دیکھا کلاس میں, باقی لیکچر دکھایا نہیں دکھایا. الجزیرہ پہ ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے, نائجیریا کے 2 یا 3 صوبے ہیں, وہاں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جو ٹیبلٹ دیے گئے ہیں وہ شمسی توانائی سے چارج ہوتے ہیں, تو ایک دفعہ جب وہ ٹیبلٹ دے دیے جاتے ہیں تو پھر انہیں نجات مل جاتی ہے. ان کے جو بستہ ہے اسی پہ انہوں نے شمسی توانائی کا پینل بھی لگا دیا. ہاں یہ تو وہ بات اس وقت تک آئے گی جب آپ ٹیبلٹس دیں گے بچوں کو. میں آپ سے ایک اور سوال ہے عمر صاحب, اور یہ ہمیشہ جب بھی ہم, کیونکہ یہ ایک انوویشن کا کام آپ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے افسوس کے ساتھ کہ جب بھی کوئی انوویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے 10 بندے آ جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. ہاں, اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی آپ اگر کریکولم چینج کرنے کی کوشش کریں تو شور اٹھتا ہے, یا آپ ٹیچرز کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں تو شور اٹھتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس حد تک آپ بتا سکیں, آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ اس پروجیکٹ میں کہاں سے مل رہی ہے, اور اگر ریزسٹنس مل رہی ہے تو وہ کہاں سے؟ یہ اچھا سوال ہے, لیکن جناب والا میں تو 7 سال سے یہی کام کر رہا ہوں, اور اس میں آبویسلی ریزسٹنس کچھ اسکول ٹیچرز کی بھی ہے کیونکہ اب ان کی کلاس روم کی انٹریکشن بھی مانیٹر ہوتی ہے. آپ پنجاب سے کیونکہ باہر بیٹھے ہیں, آپ کو پنجاب میں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں ضرور وزٹ کریں, لاہور ہائی کورٹ جائیں, جا کے دیکھیے وہ نظام اب کس طرح چلتا ہے, اور کتنی دفعہ ادھر ہڑتال ہو بیٹھی ہے, کتنے کنٹمپٹ نوٹسز ہیں میرے خلاف. جب پٹواریوں کا ہم کمپیوٹرائز کر رہے تھے ڈیٹا, یا تھانے اب پنجاب کے 713 ہیں, تمام کمپیوٹرائزڈ ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو تھانے میں کبھی جانے کی ضرورت پیش آئے, لیکن آپ اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو کمپیوٹرائزڈ FIR ملے گی. آج تک 21 لاکھ کمپیوٹرائزڈ FIR پنجاب میں درج ہو چکی ہیں. یہی نظام KP میں سندھ میں ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. سو یہ تو بڑے مطلب ریزسٹنس ڈیجیٹل سسٹم بھی ملے گا اور پنجاب پلس بھی ملے گی. ڈیجیٹل پلس. اچھا عمر صاحب, کیونکہ وقت ہمارا ختم ہونا چل رہا ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہوں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہوں, آپ کے ایپ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں, پلے اسٹور میں جا کے کیا سرچ کریں ایگزیکٹلی؟ سر پنجاب ای لرن سرچ کریں گے, چھوٹی سی ایپ ہے, 2 MB کی ایپ ہے, بہت جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, اور پھر آن ڈیمانڈ اس پہ کانٹینٹ لوڈ ہوتا ہے. ہم نے بنائی ایپ اس طرح سے کہ آپ ایک ہاتھ سے اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو لک فار کانٹینٹ سیٹر, اٹس ویری ایزی ٹو نیویگیٹ آلسو. اس پہ بہت وقت لگا ہے, اس پہ تقریباً 2 4 6 مہینے کی UI UX یوزر انٹرفیس کی ایفرٹ ہوئی ہے. اٹس ویری لائٹ ویٹ ایپ, بنائی اس لیے گئی ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بہت اسٹرانگ نہ بھی ہو, 4G نہ بھی ہو, تب بھی آسانی سے چلتی ہے, فون کی میموری کم ہو تب بھی آسانی سے چلتی ہے, اسکرین چھوٹی ہو, ایک ہاتھ سے اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ہم نے کافی یوز اسٹڈیز بھی کی ہیں, پیپرز بھی لکھ رہے ہیں, کیس اسٹڈیز بھی لکھ رہے ہیں ایٹسیٹرا. بٹ پنجاب ای لرن ہے, اینڈرائڈ پہ اویلیبل ہے کیونکہ زیادہ لوگ اینڈرائڈ استعمال کرتے ہیں, اور جو 2-3% آئی فون استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی جلدی اس کو لانچ کرنے والے ہیں. بہت بہت مہربانی, اینڈ بیسٹ آف لک عمر سیف صاحب, ٹو ہیو یو آن دی شو اگین. تو یار یہ ہے, میں تو کہتا ہوں بڑا اچھا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے ڈاؤن لوڈ کر لوں, کم از کم ٹیوشن کی فیس نہ دینی پڑے مجھے. شاید یہ ہے نا, تم بھی سوچ رہے ہو نا, یہ میں یہی سوچ کیا جس ٹائم تم نے مجھے 10-15 ہزار روپے کی بچت ہو جائے گی. میں نے اپنے گھر فون کر دیا تھا, میں نے میسج کر دیا پہلے سے. ہاں بھائی, یہ ہے اصل میں پازیٹیو معنوں میں اڑتا پنجاب. یہ بالکل ایسے ہی اڑتا رہے تو بہتر ہے. اب ہمارے بھی اڑنے کا ٹائم آ گیا. بالکل, میں آج کے لیے اتنا ہی, اور کل دوبارہ آئیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں, اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.